शालोम भाई और बहनों, आज हम आपके साथ इस तस्वीर के साथ हाजिर हैं। 24वां इतवार है, साल सोम है। मुकद्दस लूका की अंजील में से उसका 15वां बाब, और 15वां बाब पूरे का पूरा लिया गया है। उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, 3 तमसीलें जो पेश की गई हैं। ये मुकद्दस लूका की अंजील का वो वर्क है, वो कागज़ है, वो हिस्सा है जो हमें मजबूर करता है कि हम जो हमारा खुदा के बारे में तसव्वुर है उसको अपने लिए, कम से कम अपने लिए वाज़े कर सकें कि वो है क्या। ये जो तस्वीर पेश की जा रही है, पस मंज़र में लगाई गई है, ये एक आर्टिस्ट हैं, रेम्ब्रांड, REMBRANDT, और ये हॉलैंड से हैं। ये 1606 में पैदा हुए थे, जुलाई के महीने 15 जुलाई को। और ये ऑयल पेंटिंग है, तकरीबन 2.5 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा लंबी है और 2 मीटर से कुछ सेंटीमीटर जो चौड़ी है। तो ये जो सेंट पीटर्सबर्ग म्यूज़ियम है वहाँ पर रखी गई है, और इस पर जो डेट लिखी गई है वो है 1668। तो उसमें ये जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने ये काम उनका जो मुकम्मल किया गया था। तो क्यों ये लगाई गई, अब हम तिलावत पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों हमने ये जो पेंटिंग लगाई है क्यों लगाई। आइए तिलावत सुनते हैं। तब सब मुहस्सिल और गुनहगार उसके पास आए थे ताकि उसकी सुने, और फरीसी और फ़की यूं कहते हुए एतराज़ करते थे कि ये गुनहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। तब उसने उनसे ये तमसील कही कि तुम में से ऐसा कौन आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों, और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में ना छोड़े, और जब तक उसे ना पाए उस खोई हुई को ढूंढता ना फिरे, और जब पाए तो खुश होकर उसे अपने कंधे पर उठा लेता है, और घर आकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाकर उनसे यूं कहता है, मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मैंने अपनी खोई हुई भेड़ पाई। मैं तुमसे कहता हूँ उसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा के मोहताज नहीं, एक ताइब गुनाहगार के बायस आसमान पर ज़्यादा खुशी होगी। या कौन ऐसी औरत है जिसके पास 10 दिरहम हो और एक दिरहम खो जाए तो चिराग जलाकर घर में झाड़ू ना दे, और जब तक ना पाए कोशिश से ढूंढती ना रहे, जब पाए तो सहेलियों और पड़ोसनों को यूं कहकर ना बुलाए, मेरे साथ खुशी करो कि मैंने अपना खोया हुआ दिरहम पाया। मैं तुमसे सच कहता हूँ इसी तरह एक ताइब गुनहगार के बायस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। फिर उसने कहा, किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, आए बाप, माल का वो हिस्सा जो मुझे आता है मुझे दे। उसने उन्हें माल बांट दिया, और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ, और वहाँ उसने अपना माल उबाशी में उड़ा दिया। और जब सब कुछ खर्च कर चुका था उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। तब उस मुल्क के एक बाशिंदे के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा, और वो चाहता था कि उन छिलकों को जो सूअर खाते हैं अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। तब उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के कितने मज़दूरों को बहुत रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मरता हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा, आए बाप, मैंने आसमान का और तेरी नज़र में गुनाह किया है। अब मैं इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा फिर से कहलाऊँ। मुझे अपने मज़दूरों में से एक की मानद बना। वो उठकर
اپنے باپ کے پاس چلا اور ابھی وہ دور ہی تھا کہ اس کو دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور مکررن چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا، اے باپ، میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے اور اب میں اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ مگر باپ نے اپنے غلاموں سے کہا، جلدی سے اچھی پوشاک نکال لاؤ اور اسے پہناؤ، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچھڑے کو لا کر ذبح کرو کہ ہم کھائیں اور خوشی منائیں، کیونکہ یہ میرا بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہو گیا ہے، کھو گیا تھا اب ملا ہے۔ بس وہ خوشی کرنے لگے۔ اور اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا۔ جب وہ گھر کے نزدیک آیا تو راگ اور ناچ کی آواز سنی۔ تب ایک غلام کو بلا کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے اسے کہا، تیرا بھائی آیا ہے اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچھڑا ذبح کیا ہے، اس لیے کہ اسے صحیح سلامت پایا۔ اس نے خفا ہو کر نہ چاہا کہ اندر جائے، مگر اس کا باپ باہر آ کر اسے منانے لگا۔ اس نے جواب میں اپنے باپ سے کہا، دیکھ، اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا رہا اور کبھی تیرے حکم کے خلاف نہ چلا، مگر تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی مجھے نہ دیا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناؤں۔ مگر جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے اپنا مال اسبیوں میں اڑایا، تو نے اس کے لیے پلا ہوا بچھڑا ذبح کیا۔ اس نے اسے کہا، بیٹا، تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے۔ تو لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا واجب ہے، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہو گیا ہے، کھو گیا تھا اب ملا ہے۔ کلام مقدس کا یہ ورک جو ہے ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے جو خدا کا تصور ہے اس کو واضح کریں۔ تو محصل اور گناہ گار خدا یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں تاکہ اس کی سنیں۔ وہ مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اس کے پاس آئیں اور تاکہ وہ سکون ڈھونڈ سکیں جو سکون ان کو باہر نہیں ملتا۔ اور فریسی اور فقی اس بات پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ اس لیے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ غلط کام میں پڑے ہوئے ہیں، یہ راست باز نہیں ہیں۔ تو فقی اور فریسی اس طرح بھی وہ اعتراض کرتے ہیں، جیسے زبور 139 میں اس کا 9 اور 9 سے 12ویں آیت تک ہے، اور خدا سے دعا بلکہ بد دعا کہتے ہیں، اور خدا سے کہتے ہیں کہ وہ ان کی دعا سنیں۔ یہی اس وقت کی مذہبی تربیت تھی کہ راست بازوں کو گناہ گاروں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، اور جو خدا کے خلاف ہیں یہ راست باز ان کے خلاف ہیں۔ اور یہی آج بھی ہو رہا ہے۔ فریسی وہ لوگ ہیں جو تورات کے مطابق چلنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ یہ برے لوگ نہیں، صرف احکامات جو انسان کی بہتری کے لیے دیے گئے ہیں، انسان کو دیے گئے ہیں، وہ انسان کو بیچ میں سے بھول جاتے ہیں۔ صرف احکامات ایک ڈسپلن کو یاد رکھتے ہیں کہ یہ اس کو ایسے کرنا چاہیے، اور اسے پورا کرنے میں اتنا لگ جاتے ہیں کہ وہاں خدا کو وہ منصف بنا دیتے ہیں۔ اور خدا یسوع مسیح اس تصویر کو جو فریسیوں نے بنائی ہے کہ وہ راست بازوں کے ساتھ خوش ہوتا ہے اور بدکاروں کو سزا دیتا ہے، اس پر سے پردہ اٹھانے کے لیے یہ 3 تمثیلیں جو ہیں وہ پیش کی ہیں۔ پہلی تمثیل میں خدا یسوع مسیح نے پیش کیا ہے ایک چرواہا جس کے پاس 100 بھیڑیں ہیں، اور وہ صحرا میں ایک بھیڑ کھو جاتی ہے۔ بھیڑ اس نے کھو دی ہے، اور جب اس نے بھیڑ کو دی ہے تو جو انسان کا دماغ ہے، لاجک ہے، منطق ہے، اس کے مطابق وہ 99 کو چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ وہاں خطرہ ہے، ڈر ہے، چور ہیں، جانور ہیں، بھیڑیے ہیں، تو کیسے 99 کو وہ اس رسک پہ چھوڑ دے گا اور وہ ایک کے پیچھے جائے گا؟ یہ دماغ کے مطابق ہے، منطق کے مطابق ہے۔ لیکن اگر دل سے سوچا جائے تو وہ ایک
بھیڑ کے پیچھے جائے گا۔ اور یہاں ظاہر ہے صرف بات بھیڑ کی نہیں ہو رہی، انسانوں کی ہو رہی ہے، اور وہ انسان اگر آپ کا بیٹا ہو تو پھر اور بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے خدا یہاں پر ایک چرواہے کی طرح پیش کیا گیا، ایک مذکر جو ہے فگر ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا جو فگر پیش کیا گیا ہے وہ مؤنث عورت کا ہے، ایک عورت جس کے پاس 10 درہم ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بھیڑوں کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں۔ بھیڑ کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے، خاصیت نہیں، اس کا حصہ ہوتا ہے کہ وہ آسانی سے بھٹک سکتی ہے، کیونکہ وہ دور تک دیکھ نہیں سکتی۔ 5 سے 7 میٹر تک جو ہے بھیڑ دیکھ سکتی ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھیڑیں اکٹھی چلتی ہیں، ایک ایک کے ساتھ چلتی ہیں، اور آسانی سے وہ گم ہو سکتی ہیں، بھٹک سکتی ہیں۔ اسی طرح انسان ہے، آسانی سے بھٹک سکتا ہے، اور جب وہ بھٹک جاتا ہے تو پھر یہ چرواہا جو ہے، جو باپ ہے، جو خدا ہے، وہ اس بھیڑ کے پیچھے جاتا ہے۔ اور اگر وہ ویسا چرواہا ہوتا کہ بھیڑ کو جیسے ہی واپس لایا اس کو باندھ دیتا، اس کو سزا دیتا، اس کو کہتا کہ ابھی تجھے یہ سبق سیکھنا ہے کہ آئندہ مت بھٹکنا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ اسے اپنے کندھوں پر بٹھا دیا۔ تو یہ بات جو ہے، خدا کا یہ روپ جو ہے، یہ تصویر جو ہے، وہ فقیوں اور فریسیوں کے لیے، وہ ان مذہبی لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر غلطی کی ہے تو اس کا خمیازہ تو آپ کو بھگتنا پڑے گا، اور خدا اس کو سزا دے گا، اور دینی چاہیے خدا کو سزا۔ اب دوسرا جو خدا کا روپ ہے وہ عورت کے طور پر، عورت کے پاس 10 درہم ہیں۔ یہ درہم جو ہیں، سکے جو ہیں، وہ بھی آسانی سے ہاتھ میں سے پھسل سکتے ہیں، اور یہ عورت جس کے پاس 10 درہم ہے، وہ اس کے ہاتھ میں سے ایک جو ہے پھسل کر گر گیا ہے۔ یہ سکے جو ہیں، سکے یا چاندی کے ہو سکتے ہیں یا سونے کے ہو سکتے ہیں، وہ نیچے گر جاتے ہیں، کوڑے میں گر جاتے ہیں، اور وہ پہلا کام جو کرتی ہے وہ چراغ جلاتی ہے۔ یہ چراغ جلانا جو ہے وہ خدا کے کلام کا چراغ ہے، جس کے ذریعے سے ہم دوسروں کو تلاش کر سکتے ہیں، جو گر جاتے ہیں ان کو تلاش کر سکتے ہیں۔ اور وہ کوڑا نہیں ہے، وہ سکہ ہے، وہ سونا ہے یا چاندی ہے، لیکن اس وقت وہ پھسل گئے ہیں، گر گئے ہیں، اور خدا جو ہے عورت کے روپ میں بھی، مطلب پہلے مرد کے پھر عورت کے روپ میں، وہ ان کے پیچھے جاتا ہے۔ اور وہ پہلا کام جو کرتی ہے عورت، وہ کہتی ہے چراغ جلاتی ہے، چراغ جلاتی ہے، پھر جھاڑو دیتی ہے، صاف کرتی ہے، اس میں سے نکالتی ہے، اس کو ڈھونڈتی ہے، اور پھر خوشی مناتی ہے۔ جیسے بھیڑ کے سلسلے میں بھی یہی، عورت پھر جو دوبارہ اس میں بھی جو ہے عورت وہ خوشی مناتی ہے۔ اور اب آتے ہیں اس کی طرف جو تیسری تمثیل ہے، جس میں دو جو اشخاص ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور ایک باپ ہے، 2 بھائی ہیں، اور جو چھوٹا بیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ جو میرا حصہ ہے وہ مجھے دے دیا جائے۔ تو جب وہ حصہ مانگتا ہے تو باپ اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا، اس پہ کہتا ہے، یہ نہیں کہتا بیٹا تو کیوں جانا چاہتا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں یہاں کیا پرابلم چل رہا ہے، وہ اسے اس کا جو حصہ ہے اس کو دے دیتا ہے، کیونکہ انسان کو خدا نے پیدا کیا، آزاد پیدا کیا ہے، تو آزادی کے ساتھ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب اس جو تصویر میں ہے، وہ وہاں سے جب وہ واپس آتا ہے بیٹا، تو اس کی جو تصویر ہے وہ بتائی گئی ہے، جو ریمبرانٹ ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ جب بیٹا واپس آتا ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں، اگر آپ اس کو تھوڑا سا واضح کر کے دیکھیں، تو یہ اس تصویر میں خاص طور پر خدا کو مرد اور عورت دونوں کو دکھایا گیا ہے، دونوں کو ایک ہی تصویر میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ ہاتھ جو ہے وہ عورت کا ہاتھ ہے، یہ والا ہاتھ، جبکہ یہ ہاتھ جو ہے وہ مرد کا ہاتھ ہے۔ تو ایک ہی شخص میں 2 ہاتھ فرق بتائے گئے ہیں۔ پھر یہ دیکھیں آپ، یہ جو اس کا سر ہے، یہ جو بیٹا واپس آیا اس کا سر بالکل باپ کے پیٹ کے اوپر ہے، رحم کے اوپر ہے، جہاں سے انسانی زندگی جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ اور جو یونانی زبان میں اور عبرانی زبان میں لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے لیے، ترس کھانے کے لیے، وہ ہے رحمیم، جس سے ہمارا
عربی میں بھی رحیم جو ہے وہ آتا ہے لفظ. اور جو رحم ہے ماں کا جو گرو ہے، ماں کا جو رحم ہے، اس میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ زندگی کو اپنے اندر لیتا ہے، اس کو یہاں تک اس کو بڑھاتا ہے کہ وہ روشنی حاصل کرتی ہے اور بھرپور زندگی لیتی ہے. اور یہاں دیکھیں، اگر جب بچے کی پیدائش سے پہلے کا جو سارا جس پہ بال نہیں ہوتے، تو یہ تصویر اس میں خاص طور پر یہ بات واضح کی گئی ہے کہ جب کوئی انسان ایسی حالت میں گر جاتا ہے تو یہ باپ جو ہے ماں کی طرح اس کو دوبارہ سے اپنے رحم میں اس کو قبول کرتا ہے اور پھر اس کو دوبارہ سے نئی زندگی دیتا ہے. یہ بات جو قبول کرنا وہ راست بازوں کے لیے بہت مشکل تھا اور بہت مشکل ہے. اور یہ پھر اس کے جوتے جو ہیں وہ بھی، کیونکہ یہ باپ جو ہے یہ اس کو سزا یا تنبیہ نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ تھوڑی دیر اور رہو باہر تاکہ تمہیں کچھ سمجھ آئے، تاکہ تم اس بات کو سمجھ سکو. اور خدا یسوع مسیح ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، وہ لوگوں کو خدا کی طرف لے کر نہیں جاتے، خدا کو لوگوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، خدا کو لوگوں کی طرف لے کر جاتے ہیں. اور وہ نہیں کہتے کہ جب تک تم پاک صاف نہ ہو تب تک تم اس کے ساتھ نہیں مل سکتے. وہ کہتے ہیں کہ تم اس کے ساتھ ملو تو تم پاک ہو جاؤ گے. یہ خدا یسوع مسیح کا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو یہاں پر یہ تصویر میں خاص طور پر بتایا گیا ہے. پھر یہاں ایک اور 2-3 اور کردار ہیں جو انجیل مقدس میں نہیں. یہ لگتا ہے جیسے وہ کوئی تحصیلدار ہوتا ہے، جائیداد وغیرہ کا جو حصہ ہے اس کے بارے میں بات. یہ شاید ہو سکتا ہے ماں ہو اس کی، پیچھے ہو سکتا ہے کوئی بہن ہو، لیکن انجیل مقدس میں اس کی بات نہیں کی گئی. یہ جو شخص ہے یہ بڑا بھائی ہے، اور یہ بڑا بھائی اعتراض کر رہا ہے. یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے پہناوے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ روایات کا مجسمہ ہے جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو خدا ہے وہ صرف اور صرف احکامات کے بارے میں بات کرتا ہے. اگر احکامات پورے کرتے جاؤ گے، اس کے حکم مانتے جاؤ گے تو سب کچھ ٹھیک ہے. اسی لیے اس کا جواب بھی ایسے ہی ہے کہ دیکھو میں نے ہمیشہ سے بچپن سے پوری زندگی تمہاری میں نے تابع داری کی ہے، فرمانبرداری کی ہے. اور خدا یسوع مسیح نے کبھی یہ نہیں کہا کہ خدا کو ہماری تابع داری چاہیے یا ہماری فرمانبرداری چاہیے یا ہماری خدمت چاہیے. اگر خدمت کرنی ہے، تابع داری کرنی ہے تو وہ بھائیوں کی کرنی ہے. یہ بات جو ہے وہ راست بازوں کو مذہبی جو جنونی ہیں ان کو یہ قبول نہیں، وہ سمجھ نہیں سکتے. یہ بات جو ہے ہمیں سمجھنی ہے اور ہمیں اپنے لیے جو ہے وہ بات واضح کرنی ہے. خدا یسوع مسیح نے جو خوشی کی خبر دی ہے کہ باپ جو میں یہ خدا کا تصور پیش کر رہا ہوں وہ ایک ایسا باپ ہے جو تمہارے گناہوں کو نہیں دیکھتا، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. جیسے کوئی بھی ماں ہوتی ہے، اگر اس کا بیٹا خونی بھی ہو، قاتل بھی ہو، وہ کبھی نہیں، وہ کہے گی، کوئی نہ کوئی کہے گی، کوئی وجہ ہوگی، میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا. اسی طرح خدا باپ جو ہے اس کے اندر عورت کے جذبات، مرد کے جذبات، باپ کے جذبات ہیں، منصف کے نہیں. وہ ہمارا انصاف کرنے نہیں بیٹھا، وہ ہم سے محبت کرنے بیٹھا ہے. وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے. ہماری اس کی محبت سے ہمارے اندر جو تبدیلی آتی ہے اس سے نئی دنیا پیدا ہو سکتی ہے. تو یہ بڑی خوشی کی خبر ہے. انجیل کا مطلب ہی خوشخبری ہے. تو آئیے اس خوشخبری کو قبول کرتے ہیں، اپنے اندر دیکھتے ہیں، جھانکتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کون سے خدا کی تصویر کو دیکھ رہے ہیں، مان رہے ہیں. کیونکہ یہ بڑی آسانی کے ساتھ ہم گر سکتے ہیں. کلیسیا کے رہنما، کلیسیا کے لوگ بڑی آسانی سے اس میں گر سکتے ہیں کہ اگر ہم نے غلط کام کیا تو خدا کو ہمیں سزا دینی چاہیے. خدا یسوع مسیح کہتا ہے نہیں، وہ باپ ہے، وہ اس پہ کوئی بحث ہی نہیں کرتا باپ. یہ بلکہ جب بیٹا وہ تیار کر کے آیا، ایک جو تقریر تیار کر، اسپیچ تیار کر کے آیا اور کہہ رہا تھا کہ دیکھو میں نے گناہ کیا ہے، باپ اس کی بات نہیں سن رہا. باپ اس میں دلچسپی نہیں. باپ کہہ رہا ہے کہ اس کو نئے کپڑے پہناؤ،
اس کو انگوٹھی کا مطلب یہ تھا کہ اس کو دوبارہ سے جائیداد جیسے وہ تھا، جیسے سب کچھ پہلے تھا ویسے ہی ہو گیا ہے، اس کو انگوٹھی دوبارہ دو، اس کے جوتے پہناؤ، کیونکہ وہ غلام نہیں ہے، وہ بیٹا ہے۔ تو کتنی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارا باپ، ہم اگر راہ سے بھٹک بھی جاتے ہیں تو وہ ماں کی طرح ہمارا انتظار کرتا ہے، اور جب ہم آتے ہیں تو وہ خوشی مناتا ہے، جشن مناتا ہے۔ تو آئیے اس خدا کے تصور کو اپنے اندر کلیئر کریں، اس کو دیکھیں کہ میرے لیے خدا کون ہے۔ اگر وہ باپ ہے تو ہم خدا یسوع مسیح کے وہ شاگرد ہیں جو اس کو، لیکن اس کا جو پیار ہے پھر وہ ہمیں دکھائے گا کہ کیسے نئی زندگی یا نئی دنیا کو جنم دیا جا سکتا ہے۔ شالوم بھائی اور بہنوں، ملتے ہیں اگلے ہفتے۔